एक खत लिखा गया है बड़ा मशहूर ज़माना, मुअम्मा ही बन गया है, क्योंकि जिसको खत लिखा उसको पता ही नहीं है, उस तक पहुंचा ही नहीं। जिसने खत लिखा उसको भी नहीं पता कि क्या वो पहुंचाना भी है कि नहीं। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे, क्योंकि अब तो मीम्स बनना शुरू हो गई है। ट्विटर आज भरा हुआ है वो खत के हवाले से। जो शेर है उसमें, वो मुझे पाकिस्तान की पहली एक फिल्म थी, कलर फिल्म थी दोस्ती, उसमें वो अदाकारा शबनम पर एक गाना फिल्माया हुआ था। वो कहती है गाने में कि चिट्ठी ज़रा सैयद जी के नाम लिख दे, वो याद आ गई। ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, पीका एक्ट के हवाले से कुछ बात करना बहुत ज़रूरी है कि पीका एक्ट के बारे में क्या होना चाहिए, उस पर बात करना ज़रूरी है। लेकिन साथ साथ कुछ और कवानीन को भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ इंटरनेट के ज़रिए बेशुमार फ्रॉड्स हो जाते हैं। सिर्फ पंजाब में जो शिकायत हैं इंटरनेट बिजनेस के हवाले से, ई बिजनेस के हवाले से, वो क्या क्या है और उस पर रद्द-ए-अमल क्या होता है, अदालतों का रद्द-ए-अमल क्या होता है, इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, क्योंकि मैं और आप रोज़ाना इसका शिकार होते हैं। नाज़रीन, आदाब अर्ज़ है, मैं एजाज़ अहमद हूँ, आप मुझे जानते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि व्लॉग ज़रूर देखिए, व्लॉग पर कमेंट कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको व्लॉग मिलता रहे। कमेंट ज़रूर कीजिए, फॉर और अगेंस्ट, अच्छा या बुरा, तनकीद कीजिए या तारीफ़ कीजिए। कमेंट आपका हमें अपने आप को सुधारने का मौका देता है। चलिए अब उस मशहूर ज़माना ख़त की जानिब आ जाते हैं नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज़ बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैंने ख़त लिखा है आर्मी चीफ़ को। 6 निकात उन्होंने बयान किए थे और वो 6 निकात का गुज़िश्ता रोज़ अहाता कर दिया था। आज उस हवाले से भी कुछ तबसरा करना मकसूद है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको, और हकीकत बात भी है कि आप मुख्तलिफ़ अक़साम के एनआरओज़ मांगे जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से मांगे जाते हैं। वो कभी नवाज शरीफ मांगते हैं। बेनज़ीर भुट्टो ने तो बाकायदा मुज़ाकरात किए थे और उन्होंने हर मरहले पर नवाज शरीफ को एतमाद में रखा था, क्योंकि जब वो ऑफ़र आई थी तो, और उसमें बेनज़ीर ने ज़ातियात के लिए कुछ नहीं मांगा, तो उसने उन्होंने सियासी कैदियों के लिए मांगा, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो एमक्यूएम ने उठाया था। उनके 17,000 के करीब वो लोग जो दहशत गर्दी और में मुलव्वस थे और बहुत सारे मामलात में मुलव्वस थे। इफ्तिखार चौधरी कहा करते थे कि जी रेपिस्ट छूट गए हैं एनआरओ के बहाने, और इसी बहाने वो आसिफ जरदारी को टांगना चाहते थे, और लेकिन वो एमक्यूएम के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके थे। तो खैर वो फिर 12 एनआरओ मांगे गए, वक्तन फ़वक्तन, यूं करके कभी जो है वो ज़मानतों के लिए, कभी और तरीक़ों से। एक एनआरओ अभी अलीमेन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ उसकी तस्दीक की है, वो भी एक एनआरओ ही था ना, कि बातचीत चल रही थी जी बनीगाला शिफ्ट कर दें, गवर्नर हाउस नथिया गली शिफ्ट कर दें। एक और जगह का उन्होंने नाम लिया, वो मुझे याद नहीं रहा, और वो कहती हैं कि जी बातचीत चल रही थी कि 26 नवंबर हो गया, और फिर 26 नवंबर के बाद हो जाता अगर कुछ मामला ना बिगड़ जाते। बहरहाल ये सब मामलात ही हैं, तो इसको भी एनआरओ के तनाजुर में देखा जाए। लेकिन ये किस किस्म का एनआरओ है? ये नाज़रीन, ये एनआरओ ये है कि मुझे फ़लाँ चीज़ दे दें। वो घर में बच्चा कहता है ना, वहाँ माँ को ज़िद करता है कि फ़लाँ चीज़ दे दे वरना मैं ये कर दूँगा, फ़लाँ चीज़ दे दे वरना मैं ये कर दूँगा। तो बस यही है कि वो धमकी आमेज़ एक एनआरओ है बाद लोगों की नज़र में। मेरी नज़र में ये ख़त जो है ना, ये बड़ा ही जो है ना, वो एक तकनीकी मामला और संजीदा मामला है। अगर आप उस ख़त की लैंग्वेज जो गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई ने बताई, पीटीआई के लोगों ने बताई, और बानी पीटीआई ने बकौल बैरिस्टर गौहर के 9 सहाफ़ियों को बताया, तो वो जो उसकी वो जो उसका एब्जर्ट्स उसके सामने है, बल्कि उसकी तफ़सीलात भी अब आ गई हैं। तो वो जो तफ़सीलात आई हैं वो तो सारी चार्जशीट है, वो तो ख़त नहीं है। वो चार्जशीट है कि जी आप अंडर प्रेशर आ जाए और आप आके मुझसे माफ़ी मांगें। वो ये कहते हैं कि उनसे उनसे बारहा ये पूछा गया है बानी पीटीआई से कि भाई आप तो वापस मुराजात कर रहे हैं, आप माफ़ी मांगने पर तैयार हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो आपसे बात करना नहीं चाहती थी। अब आप फिर उसकी जानिब आ गए हैं हुकूमती मुज़ाकरात से दिल बर्दाश्ता होकर, क्योंकि आपकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही। तो वो कहते हैं कि मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? वो कहते हैं कि जी ये 9 मई तो मेरे खिलाफ हुआ, ये ऑफिशियली वो कह चुके हैं इमरान खान। वो कहते हैं 9 मई तो मेरे खिलाफ हुआ, इसलिए माफ़ी मुझसे मांगी जाए। इस खत के ज़रिए भी उन्होंने एक पहलू इसका ये भी है, नुसरत जावेद साहब ने तो कमेंट भी किया है कि वो ये कहते हैं कि जी माफ़ी मुझसे मांगे और बहुत हो गया, मुझे जेल में रखा हुआ, आपने मुझे आज़ाद करे, मैं ज़्यादा जेल में नहीं रह सकता। ये भी नुसरत साहब का कमेंट है। लेकिन ये वाक़या यही लगता है, क्योंकि पीटीआई जो है वो उसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि जनाब हम तो बड़े दोस्त हैं। ये जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो उनकी एक अलग कहानी है।
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو پاک فوج کے ساتھ ہیں اور اس طرح ہے، لیکن عمران خان نے جو شرائط رکھی ہیں پاک فوج کے ساتھ ہونے کی، تو وہ تو بس نہ ہی سمجھو والی بات ہے۔ بیرسٹر غور کی بات چلی ہے تو کل میں نے پی ٹی آئی میں کسی سے پوچھا تھا، بلکہ آواز انہوں نے ہماری پی ٹی آئی سے بھی کسی اور نے بھی پوچھا تھا، تو وہ کہ آپ بیرسٹر غور کو تبدیل کرنے کی افواہیں آ رہی ہیں، تو ادھر سے تو پی ٹی آئی سے تو کوئی جواب نہیں آیا، لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت بیرسٹر غور جو ہے وہ گو کہ کانٹروورشل الیکشن ہے، الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ ججز 9 اور 5 ججز وہ یا کا وہ معاملہ تھا نا، تو وہ فیصلہ چونکہ آ چکا ہے جس پر بہت تنقید ہوئی تھی، تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی بیچارہ ڈھیلا پڑ گیا، کیس لسٹ پہلے آتا ہے اس میں لسٹ میں کاز لسٹ میں، اور اس کے بعد پھر ڈی لسٹ ہو جاتا ہے، تو بیرسٹر غور چلے جا رہے ہیں، اور اگر بیرسٹر غور کو کسی نے ہٹایا تو پھر پی ٹی آئی نہیں رہے گی، پی ٹی آئی کے نام پر جو سیٹیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی، یہ اس کا ایک تکنیکی پہلو ہے، لہٰذا اسی خطرے کی وجہ سے بیرسٹر غور کو کوئی نہیں چھیڑتا، اور ان کی پوزیشن مضبوط ہے، ان کا قلعہ مضبوط ہے، وہ جو ضیاء الحق کہتے تھے نا نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے، تو بیرسٹر غور کا بھی قلعہ مضبوط ہے۔ اب ناظرین وہ آج اس پہ وہ مبشر زادی سے لے کر بہت سارے دوست ہیں ہمارے وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے مبشر زادی نے تو امیر بنائی کا ایک شعر بھی کوٹ کیا خط کے حوالے سے، پھر عمار سلگی صاحب نے بھی خط کے حوالے سے کوٹ کیا، تو میں نے کچھ لوگوں کو جواب دیا۔ دوستی فلم کا گانا تھا، پاکستان کی پہلی رنگین فلم تھی، بڑی خوبصورت فلم تھی، میں نے بچپن میں دیکھی تھی اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، تو وہ شبنم اعجاز صاحب جو ہے وہ ہیرو تھے، وہ انگلینڈ چلے جاتے ہیں، تو وہ اداکار رحمان صاحب اس کے سائیڈ ہیرو ہوتے ہیں فلم کے، تو وہ ایک واحد پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے گاؤں میں، تو اس کو اس کے ذریعے وہ خط لکھواتی ہے، گانا گا کر خط لکھواتی ہے کہ چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھ دے، حال میرے دل کا تمام لکھ دے کہ باوری کا جیا بے قرار ہے، اکھیوں میں بھیگی بھیگی کجلے کی دھار ہے، ہوتی نہیں صبح سے شام لکھ دے، تو بس یہی چل رہا ہے، وہ اسی طرح کی نیوز چل رہی ہیں، لیکن میں نے آج عسکری ذرائع سے پوچھا، ظاہر سی بات ہے میں ڈیفینس کی بیٹ کرتا ہوں تو درجنوں لوگ جاننے والے ہیں، دوست ہیں، ان کے ساتھ خبریں بھی ایکسچینج ہوتی ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، وہ کہتے ہیں کہ خط تو ملا ہی نہیں، میں نے کہا اچھا خط مل گیا تو کیا کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں تو پڑھنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو یہ واضح کر دیا ہے کہ جو بھی بات ہوگی حکومت کے ساتھ ہوگی، ہم سے کوئی بات نہیں ہوگی، یعنی آرمی چیف کا وہ جو جواب تھا وہ بالکل ٹکا سا جواب وہ اب بھی موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی بات کرنی ہے حکومت سے کریں، ہم سے کوئی بات نہیں ہوگی، اور پھر یہ بھی ظاہر سی بات ہے، اب عمران خان کہتے ہیں کہ جی پہلے تو الیکشن واپس لے لیں، یعنی ان کی حکومت آ جائے، پھر وہ کہتے ہیں فلاں چیز واپس لے لیں، 26ویں آئینی ترمیم واپس لے لیں، فلاں واپس لے لیں، فلاں واپس لے لیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، آئین کی ترمیم جو ہے وہ واپس لینے کا اختیار پارلیمان کو ہی ہے، اور اس کے لیے بھی 2/3 چاہیے ہوتی ہے، اور جو 2/3 فراہم کی گئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے لیے، شاید وہ فراہم ہو جائے، لیکن اس کے لیے بہت لمبے مذاکرات کرنا پڑیں گے، بلاول کے جو ہے وہ دن رات لگ گئے تھے، ٹانگیں کام وہ ان کا خیر وہ جملہ تو مشہور ہو گیا، کانپے ٹانگ نہیں ہے، لیکن ان کی ٹانگیں دب گئی ہوں گی، صبح سے لے کر رات تک وہ مذاکرات کرتے رہتے تھے، وہ مشکل یہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، اور اس کے بعد بہت سارے اقدامات ہو چکے ہیں، پھر وہ کمیشن بنانا یہ بھی ایک مسئلے کا بڑا مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ایک پیکا ایکٹ کی جانب، پیکا ایکٹ کے وجہ سے آج آ رہی ایک مشاورت تھی، میں کہیں اور مصروف تھا تو آ نہیں جا سکا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ جو ہے وہ اس کو وہ غیر ضروری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں، آپ ان قوانین کو پارلیمان کے ذریعے ایکسٹینڈ کر دیں، اور وہ سمپل میجورٹی چاہیے اس کے لیے، آپ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں سوشل میڈیا تک، سوشل میڈیا پر جو کچھ بھی گند پھیلایا جاتا ہے، ویسے تو تحریر و تقریر کی جو آزادی ہے وہ اس سے قومیں مضبوط ہوا کرتی ہیں، لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دنیا بھر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اس میں ایک نیشنل سیکیورٹی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی نیشنل سیکیورٹی، بلکہ امریکہ میں تو یہ جو امریکہ اور یورپ میں یہ جو ہولوکاسٹ کا یہودی واویلا کرتے ہیں کہ جناب ہمیں بڑا قتل عام کیا گیا تھا ہمارا مشرقی یورپ میں ہٹلر کے زمانے میں، اس کی بڑی کہانیاں بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی ایکچوئل اسٹوری نہیں کی جا سکتی، مجھے یاد ہے ایک الجزیرہ کے ساتھ بھی اسٹوری کی تھی، تو یورپ میں ان کو 30 سال قید بامشقت ہوئی تھی، جو ان میں سے شاید 20 سال گزر گئے ہیں،
تو اس طرح جو ہے وہ دنیا بھر میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو پی کا ایکٹ سوشل میڈیا کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ریگولیشن ہونے چاہیے، لیکن پی کا ایکٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جو ڈیفیمیشن کے کلاز ہیں ان کو ذرا مضبوط کر دیں، ایکسٹینڈ کر دیں سوشل میڈیا تک، ڈیجیٹل میڈیا تک، اور ساتھ ہی آپ ایکسٹینڈ کر دیں اس پر عدالتوں کو پابند کر دیں کہ اس مخصوص وقت میں فیصلہ سنائیں، اور جو جج فیصلہ نہیں سنائے گا اس کے خلاف جو ہے وہ پیونیٹیو ایکشن لیا جائے گا، انضباطی کارروائی کی جائے گی. کچھ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ ڈیلے نہ ہو سکے. دنیا بھر میں ہوتا ہے دنیا، اور پھر دنیا لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے. دبئی نے تو کنٹینٹ کریٹرز کے لیے گولڈن ویزے کا اعلان کر دیا، امریکہ نے اس کو سٹیزن جرنلزم کا نام دے دیا، لیکن ساری دنیا ہے بھی پریشان. بہرحال پی کا ایکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی دیکھنا ضروری ہے. ہمیں پی کا ایکٹ کی پڑھی ہے، لیکن آپ دیکھیے اس ملک میں بیوروکریسی جو ہے وہ اس جانب توجہ نہیں دینے دیتی. یہ کنزیومر بزنس جو ہے نا، وہ ای بزنس کا یہ بہت بڑا فراڈ ہے کے طور پر سامنے آ رہا ہے. صرف پنجاب میں آج سے شاید سال ہو گیا تقریباً 60 سے 70 ہزار درخواستیں تھیں. اس کے بعد اور بھی ہوئی ہوں گی. میرے ایک خالہ زاد بھائی ہیں چھوٹے، ان کے ساتھ بھی یہی فراڈ ہوا کہ انہوں نے آرڈر کیا، پیمنٹ کر دی، اور وہ آرڈر آج تک نہیں ملا، سال ہو گیا رول رہے ہیں. پھر اس کی سائبر کرائم کو اگر کر دیں تو کوئی وجہ ہی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کی کرنے کی. اور سائبر کرائم کا تو خیر ایک الگ کہانی ہے، لیکن سائبر کرائم کو اگر انوالو نہ بھی کریں، کنزیومر کورٹ میں کیس کر دیں، تو کنزیومر کورٹ کہتی ہے کہ ہماری تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے. ان کی تو جورسڈکشن جو ہے وہ نارمل بزنس ہے، ای بزنس پر ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے انٹرنیٹ سلو کر رکھا ہے. فائر وال 40,000 روپے کی فائر وال لگائی گئی ہے. میرے ایک دوست ہیں جاوید حسین، انہوں نے ایک چینل پر اسٹوری کی تھی، کچھ 7 مہینے ہو گئے. وہ آج مجھے وہ اسٹوری ریکال ہوئی کسی وجہ سے، جاوید بھی ساتھ تھے. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو پی ٹی اے کے کسی آفیشل نے ان کو بتایا تھا کہ جی ہمارا جو سسٹم ہے فائر وال 40,000 روپے خرچ ہوئے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو سسٹم ہے یہ ری ایکٹیو ہے، پرو ایکٹیو نہیں ہے. یہ بڑی مشہور ہوئی تھی اسٹوری. لیکن جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 40,000 خرچ کیے، تو ہمیں تو روٹ کاز سے ہی اس کو پکڑ لینا چاہیے. ہم اسٹوری کو آگے کیوں جانے دیتے ہیں؟ کوریا میں بھی اس کی مثال موجود ہے، دنیا میں اور جگہوں پر مثالیں موجود ہیں. اس اسٹوری کو کرب کر لیا جاتا ہے، شور نہیں ڈالا جاتا، بالکل موقع پر ہی کرب کر لیا جاتا ہے. انڈیا میں بھی فائر وال ہے، برازیل میں ہے، دنیا کے اور ملکوں میں ہے. کچھ امریکہ میں شاید ہو یا نہیں ہو، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. لیکن میں نے آج تک امریکیوں کی جانب سے امریکی جو مفادات ہیں، کور مفادات، ان کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں دیکھا. کور مفادات کیا ہے؟ امریکہ اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، لیکن وہاں کوئی ٹویٹ ذرا کر کے دکھائے نا. یہ ہے پرابلم، یہ ہے معاملہ. ہم بس نہیں مانتے. ہمارا نظام ہی ایسا ہے جی، بیوروکریسی کو صرف اپنے تحفظ کی پڑی ہوتی ہے. ورنہ یہ کنزیومر کورٹس والا معاملہ جو ہے، یہ جو کنزیومر بزنس ہے، ای فائنینس بزنس، یہی بڑا فراڈ ہے. اسی پر کوئی توجہ دے لی جائے. روزانہ کالز موصول ہوتی ہے، وہ جی آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں انعام نکل آیا، اتنے پیسے جمع کرائے تو انعام پروسیس ہوگا. اور لوگ بیچارے جمع کرا بھی دیتے ہیں. مجھے کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو اس کو ایف آئی اے سائبر کرائم اس پر تو نہیں جاتی، کسی اور چیز کو نہیں دیکھتی، بس پیکا پر لوگوں کو پکڑنا ہے. بس بنیادی بات یہی ہے. میری درخواست ہے حکومت سے، پکڑیں، ضرور پکڑیں، کارروائی کریں، لیکن وہ کارروائی وہ ہونی چاہیے جو دنیا بھر میں ہوتی ہے. آپ دنیا کے ساتھ چلیں. اپنے لیے مسائل ہم پیدا کرتے ہیں، لیکن قوم کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ پھیلانا کتنا بڑا جرم ہے، اسلام میں کتنا بڑا جرم ہے. اسلام نے جن بنیادی باتوں سے منع کیا ہے ان میں جھوٹ پھیلانا بھی ایک ہے. لیکن ہم تو ہر وقت افواہ سازی اور جھوٹ سازی پر لگے رہتے ہیں. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی، بلکہ اکثر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اسی کام پہ لگی ہوتی ہیں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.